माह रजब हुर्मत वाले महीनों में से यह आखिरी महीना है। फिर उसके बाद ज़िलक़ादा से दोबारा हुर्मत वाले महीने शुरू होते हैं। माह रजब की 22वीं तारीख़ को सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का तज़किरा आया है और 22वीं तारीख़ को बिल इत्तिफ़ाक़ हमारे मुआशरे में कुंडों के नाम से एक रस्म एक अरसे से मुरव्वज है। सोशल मीडिया का वक्त है, हर बंदा मुख्तलिफ़ किस्म के तज़किरे सुनता है। दो तरह के मौक़िफ़ हैं जो आपने सोशल मीडिया पर सुने होंगे। अहलुस सुन्ना के मुख्तलिफ़ तबक़ात ने ये इशू उठाया है इन दिनों कि 22 रजब एक सहाबी की शहादत या वफ़ात का दिन है और उस दिन कुंडे दरअसल उनकी वफ़ात की खुशी है। उनकी वफ़ात की खुशी है जो दुश्मनाने सहाबा की तरफ से कुंडों के बहाने से या जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत या उनके इसाले सवाब के बहाने से सुन्नियों में शामिल की गई है। सुन्नियों को चाहिए कि सहाबी की वफ़ात का जश्न न मनाएं। दूसरा तबका उनका मौक़िफ़ ये है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो जाफ़र सादिक के इसाले सवाब के लिए है वग़ैरह वग़ैरह। और इस हवाले से हर तबका अपनी अपनी बात करता है। बहरहाल ये इत्तेफ़ाक़ काबिल ताज्जुब है कि 17 ज़िलहिज्जा को उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत वाले दिन एक ईद खुम्मे गदीर के नाम से पड़ गई और सफ़र की आखिरी 4 शंबे को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के शुरू होने वाले दिन एक जश्न और एक दावत का एहतमाम सुबह हलवे पूड़ियों की सूरत में तकसीम करने वाला बिल इत्तिफ़ाक़ राइज हो गया। और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ ऐसे मौक़े के जो दिल खराश थे या परेशानी के थे, ऐन उन मौक़ों पर ये तकरीबात बिल इत्तिफ़ाक़ शुरू हो गई। ऐसा इत्तिफ़ाक़ ख़ुद काबिल ताज्जुब है कि इत्तिफ़ाक़ कैसे हो गया, कोई और तारीख़ क्यों नहीं बनी। खैर, हम बहरहाल बदगुमानी नहीं करते। अगर कोई फ़रीक़ जिस पर यह इल्ज़ाम है कि वो सहाबा की मुखालफत या दुश्मनी की भड़ास इस तरीके से निकालता है कि उनकी वफ़ातों वाले दिन, उनकी शहादतों वाले दिन सुन्नियों को वो मुख्तलिफ़ बहाने से दावतें करने की तरग़ीब देता है। सुन्नी जुहाला, किताब व सुन्नत से दूर, ला इल्म लोग, अवामुन्नास, वो नेकी के जज्बे के साथ वो इसाले सवाब के बहाने से वो काम करना शुरू कर देते हैं। इरादा उनका पूरा हो जाता है, काम इनका हो जाता है। असल बुनियादी ख़राबी क्या है? अगर साबित हो जाए कि जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश या उनकी वफ़ात या उनके मुताल्लिक़ जो अफ़साना है वो सच्चा था और उन्होंने कहा था कि भाई मेरे नाम के इस दिन कुंडे करना वरना तुम्हारी कोई बख्शिश नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अगर उन्होंने कहा था तो एक मुसलमान को बतौर मुसलमान कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपनाना है, ये देखने की बात है ना। साबित हो भी जाए, वरना 22 रजब ये जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की ना पैदाइश है ना वफ़ात है। और जो उनके नाम से वसीयत या ख़त ज़िक्र किया गया है कि उन्होंने कहा कि जो इस दिन मेरे नाम की नियाज़ देगा उसे ये मिलेगा वो मिलेगा, ये भी ऐसी बात है कि जो कहीं भी लिखी हुई नहीं है, कहीं भी लिखी हुई नहीं है, सिर्फ अफसाना है और सिर्फ एक फजूल बात है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। हमारी लाइल्मी और हमारी जहालत से लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इलाज असल ये नहीं है कि हम इस बात की तहकीक में पड़ जाएं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात कब थी या जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात व पैदाइश कब थी। असल में मुसलमानों को ये समझाने की ज़रूरत है कि सवाब का काम वो होता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया।
جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ثواب کا کام نہیں ہے، وہ کام ثواب کا کام نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی منمانی اور اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا ہے، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے غیر مشروط پابند فرمایا ہے، غیر مشروط پابند فرمایا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے بس ہم نے اسے ماننا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیث میں فرماتے ہیں نا، اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم دے دیتا، اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم دے دیتا، میں فلاں شے کا حکم دیتا، میں فلاں شے کا حکم دیتا۔ اس سے یہ تو سمجھ آئی نا بات کہ نبی حکم دے دے تو امت نے اس کی تابع داری کرنی ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں جنگ تبوک کی۔ جنگ تبوک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ ہم تبوک کے چشمے پر پہنچ جائیں گے، اور جو وہاں پہنچے وہاں سے پانی اس وقت تک نہ پیے جب تک کہ میں اجازت نہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، 30,000 کا مجمع تھا، کسی کو خبر پہنچی اور کسی کو خبر نہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی سفروں میں طریقہ یہ تھا کہ آپ پیچھے پیچھے رہتے تھے، تو سپاہی آگے پہلے پہنچ گئے، 2 سپاہی پہلے پہنچے تبوک کے میدان میں، وہاں چشمہ ہے، چشمے میں سے انہوں نے پانی پی لیا۔ گرمیوں کی شدت کا موسم تھا، گرمیوں کی شدت کا موسم تھا، اور یہ بڑا رسکی یہ مارکا تھا۔ جنگ تبوک سب سے زیادہ خطرناک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جنگ ہے، کیونکہ اپنے سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور دشمن سے یہ اسی کے علاقے میں جا کر یہ لڑائی تھی، اور جیش الاسرا اس کا نام ہے، تنگیوں والا جیش۔ فنڈ کر کر کے اور قرضے اٹھا اٹھا کے آپ نے اس جنگ کے لیے سواریاں پوری کی، قرضے اٹھا اٹھا کے آپ نے سواریاں پوری کی، اور کتنے مجاہدین کو آپ مدینے چھوڑ گئے، حالانکہ وہ جانا چاہتے تھے کیونکہ سواریاں نہیں تھیں۔ پھر امتحان یہ تھا کہ 6-7 سال سے کھجوروں کے باغات پھل اچھا نہیں اٹھا رہے تھے۔ یہ پہلا سال تھا کہ بھرپور پھل لگا ہوا تھا۔ ادھر پھل کی کٹائی کا ٹائم آیا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف دنیا کی سب سے بڑی اس وقت کی سمجھی جانے والی طاقت کے خلاف لڑنے کے لیے آپ نے چلا دیا۔ یہ تو پکے اللہ کے ولی ہیں نا، جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان کے ایمان میں خلل ہو، کیونکہ صاف موت نظر آ رہی تھی رومیوں سے مڑ بھیڑ کی صورت میں۔ اور لوگوں نے تو، میں نے ذکر کیا پچھلے شاید درسوں میں، لوگوں نے تو اپنے خیال میں عہدے بھی بانٹ لیے تھے کہ یہ جا رہے ہیں، ان کی خبر آئے گی واپس، پھر مدینے کا امیر کون بنے گا اور گورنر کون بنے گا اور فلاں کون بنے گا۔ عہدے انہوں نے آپس میں بانٹ لیے تھے، عہدے بانٹے ہوئے تھے۔ اپنا دفتر انہوں نے بنا لیا تھا، مسجد زرار انہی دنوں میں بنی ہے۔ رومیوں کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ رابطے منافقین کے ہو چکے تھے۔ گویا وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ آج اطلاع ملی کہ تبوک میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اور سب شہید ہو گئے ہیں، اور کل اطلاع ملے، انہیں پک تھا کہ یہاں سے واپس کوئی نہیں آئے گا۔ یہ جس بھیڑ میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اس میں انہوں نے بچنا نہیں ہے۔ اب اس جنگ میں جو جانے والے ہیں وہ تو پکے مومن ہیں نا، کوئی شبہ نہیں ہے، ان کے ایمان میں تو کوئی رتی بھر بھی تصور نہیں ہے کہ کوئی شک ہو یا کوئی کمزوری ہو۔ یہ پکے مومن ہیں۔ 2 بندوں نے 2-2 4-4 گھونٹ پانی پی لیا ہے اس چشمے میں سے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، بندے دونوں موجود تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے پانی پیا ہے؟ کہا پیا ہے۔ بخاری کے الفاظ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَصَبَّهُمَا رسول اللہ صَبًّا لَمْ يُصِبَّ مِثْلَهُ، آپ نے اتنی سخت کلامی زندگی میں کبھی نہیں کی جتنا ان دونوں کو ڈانٹا، جتنا ان دونوں کو ڈانٹا۔ انہوں نے چوری کی تھی، نعوذ باللہ، کوئی بدکاری کی تھی، نعوذ باللہ، کوئی شراب پی تھی، نعوذ، کوئی حق تلفی کی تھی کسی کی، نہیں۔ پیاس کیوں لگی؟ صحرائی سفر کر کے آ رہے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے لیے دشمن سے لڑنے آئے ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، 20 دن سے مسلسل سفر کر رہے ہیں، آج پہنچے ہیں۔ سخت گرمیوں میں نکلے تھے، سخت سردیوں میں واپس پہنچے، پکے اللہ کے ولی ہیں نا، انہیں کیوں ڈانٹا آپ نے؟
نہ انہوں نے چوری کی، نہ انہوں نے بدکاری کی، نہ انہوں نے شراب پی، نہ انہوں نے کوئی نماز چھوڑی۔ انہوں نے کیوں؟ انہوں نے پانی کے 2 گھونٹ پیے تھے نا، پانی کے 2 گھونٹ پیے تھے، تو انہیں سمجھایا بھی تو جا سکتا تھا نا پیار سے، کہ جب ہم نے کہا تھا تو رکے کیوں نہیں؟ یقیناً 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 ان کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ نے روکا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا، یہ یاد ہوتا تو ہرگز یہ 1 گھونٹ پانی نہ پیتے، ان کی موت ہو جاتی، پانی نہ پیتے۔ یہ اللہ نے ان کے بارے میں اطاعت کی گواہی دی ہے، یہ واقعی اطاعت گزار تھے۔ پانی انہوں نے لا علمی میں پیا، تو انہیں نرمی میں سے بھی تو کہا جا سکتا تھا، ڈانٹا کیوں آپ نے؟ یہ حدیث ہم نے پڑھی نا، اس پر ہم ایک عرصہ متفکر رہے کہ اس ڈانٹ کی وجہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کیوں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ وہ امتی ڈانٹ کا حقدار ہے کہ جو کام پہلے کرتا ہے اور پوچھتا بعد میں ہے۔ وہ امتی جو کام پہلے کر لیتا ہے اور پوچھتا نہیں ہے، وہ بھی ڈانٹ کا حقدار ہوتا ہے۔ امتی کا کام یہ ہے پتہ لگائے جو کرنے جا رہا ہوں یہ رسول اللہ نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر وہ یہ پتہ لگائے بغیر ہی دیکھا دیکھی کام شروع کر دیتا ہے تو یہ بھی ڈانٹ کا حقدار ہے۔ چوری چکاری بھی گناہ اور نبی کی پرواہ نہ کرنا بھی گناہ، چاہے 22 رجب ہو، چاہے 27 رجب ہو، چاہے کسی کی پیدائش ہو، چاہے کسی کی وفات ہو۔ لوگوں نے کہا تھا سورج کو گرن لگ گئی ہے رسول اللہ کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے۔ آپ منبر پر آئے، آپ نے کہا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کے آرڈر کے تابع ہیں، یہ کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے ان کو گرن نہیں لگتی ہے، اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے اللہ بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو یہ پیغام پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جی فلاں کو وفات ہوئی تھی، فلاں کی نہیں، جی تاریخی طور پر ہم یہ ثابت کرتے ہیں، وہ ثابت کرتے ہیں، رولا وہیں کھڑا رہے گا، رولا وہیں کھڑا رہے گا۔ قوم کو یہ سمجھائیں ہم کہ وہ کرنا ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے، جو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا، چاہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو، چاہے یہ کسی صحابی کی شہادت ہو، چاہے یہ خوشی کا دن ہو۔ ہم بعد کے واقعے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھیں بند ہوئی، آپ نے دین پورا کر دیا تھا، وہی دین ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی ثواب کا کام نہیں، کوئی صدقہ، کوئی ثواب، کوئی اصالِ ثواب، کوئی اجر، کوئی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ بتایا ہو اور بعد میں لوگوں کو پتہ چلا ہو۔ یہ بنیاد ہے، اللہ سمجھنے کی۔